मैं इस वक्त इंग्लैंड के शहर साउथहम्पटन में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ यहाँ की जो जीता जीता शख्सियात हैं, सियासी, समाजी और सहाफ़ती, आज़ाद कश्मीर की सूरत-हाल के बारे में हम बात करेंगे और जिस तरह आज़ाद कश्मीर के रावलाकोट पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक धरना जारी है और फिर जिस तरह आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं उस पर यहाँ के जो रहनुमा हैं या यहाँ के जो कश्मीरी पाकिस्तानी ओरिजिन के जो शख्सियात हैं वो क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शराज साहब। मेरे नज़दीक ये जो सूरत हाल इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है ये काफ़ी तशवीशनाक है। हम बहसीत कश्मीरी जो यहाँ बरतानिया में मुकीम है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे इस वक्त किस हाल में हैं। जो इंटरनेट की बंदिश है यकीनी तौर पर ये हमारे लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है, हम बाखबर नहीं हैं बहुत सारी सूरत हाल से। गो के ज़िला मीरपुर में चलें, कुछ लोगों से बात हो सकती है, रब्ता हो सकता है, उनके अहवाल के हवाले से ख़बर हासिल की जा सकती है। मगर बात की जाए अगर रावलाकोट, बाग पुंछ और दूसरे दीगर इलाकों की कश्मीर में, तो सूरत हाल ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। कोई किसी किस्म की ख़बर जो है वो हम तक नहीं पहुंचाई जा रही। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर फ़र्द वाहद को और हर कम्युनिटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए ताकि जो ज़ालिम है उस तक ये मैसेज पहुंच सके कि अब बहुत हो चुका, अब गिनती उल्टी शुरू हो सकती है। बहुत शुक्रिया। और इस्टेब्लिशमेंट को अपील करता हूँ जो अवामी एक्शन कमेटी के जो भी मतालबे हैं वो जायज़ हैं और इनके मतालबे हल करें और अमन बहाल करें आज़ाद कश्मीर में। जैसे इन दोस्तों ने भी जिक्र किया है, मीडिया को भी ओपन करें और जो अवाम के जो राइट्स हैं वो भी बहाल करें। सबसे पहले शराज साहब का बहुत शुक्रिया, आप सब दोनों साउथहम्पटन में आए और हमें मौका दिया आपने। सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अपील करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़ौरन इंटरनेट को बहाल किया जाए और ज़रूरियात ज़िंदगी जो ट्रक दरिया से पार पुलों के पार से रोकते हैं उनको फ़िलहाल लोगों को फूड पहुँचाया जाए। और हम के जो आइंदा जो ये इलेक्शन हुए हैं, ऐसे डोंग इलेक्शन 40 लाख की आबादी में हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। इसको इलेक्शन को फ़िलहाल दोबारा फ्री एंड फेयर कराया जाए। बहुत शुक्रिया शराज साहब। हमारी अपील है तमाम ज़िम्मेदार लोगों से कि गलती मेरी हो सकती है, दूसरे की हो सकती है, लेकिन वतन जो है वो अपना है। उसकी इकानमी को देखें, उसके हालात को देखें, वहाँ के नौजवान के रोज़गार का देखें और जो भी माएँ बहनें परेशान हैं उनकी परेशानी को देखें। तो ज़िम्मेदारी का मतलब ये होता है कि लोगों के लिए सहूलत पैदा करना, ना कि उनके लिए मुश्किल पैदा करना। यही हमारी इल्तिजा है। दियार गैर में बैठे हुए हम अपने लोगों से कटे हुए हैं, हमें माँओं का नहीं पता, बहनों का नहीं पता, हमारी फैमिली का पता नहीं कि वो किस हाल में है। तो ज़िम्मेदार अपनी ज़िम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ख्याल रखें। रियासत जम्मू व कश्मीर के मौजूदा हालात को देखकर दिली तौर पर सदमा पहुंचता है। अगर मैं मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो उसके ज़ेर इंतज़ाम जितना भी इलाका है उसमें वाहिद आज़ाद कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जिसको आप दहशतगर्दी के साथ जोड़ सकें। कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लीजिए, हत्ता कि पाकिस्तान के मीडिया को देख लीजिए, एक भी ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ कि वहाँ पर आपको कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई दिखाई दी हो या कुछ ऐसा हुआ। यानी आज़ाद कश्मीर के लोग पूरे पाकिस्तान में सबसे पुरअमन लोग हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की वफाकी कबीना के वज़रा वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मुतालबात को मानते हैं और फिर रातों रात पता नहीं क्या हो जाता है कि उनके सभी के सभी मुतालबात को पसे पुश डालकर उनको कारदम करार दे दिया जाता है, उनको दहशतगर्द कहा जाता है। लेकिन खुदारा आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि ना ये लोग दहशतगर्द हैं और ना उनके मुतालबात नाजायज़ हैं। हाँ, आप इस ज़ौम में हैं कि आपके पास ताकत है और आप अपनी ताकत मनवाएंगे। हुजूर, हमने मान ली, हमारे सैकड़ों लोग जा चुके, सैकड़ों जाने जा चुके, हम आपकी ताकत को मान चुके हैं। लेकिन खुदारा रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के दिलों में नफ़रतों को मत आप बीजिए, मोहब्बत को मौका दीजिए, बात कीजिए। हमेशा बात से ही रास्ते निकला करते हैं। जब श्रीनगर की पत्थर मस्जिद में बैठकर इल्हाक़ पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने ये नारा लगाया था तो भी उन्होंने बैठकर बात की थी, और फिर जब माइदा कराची हुआ था तो भी बैठकर बात हुई थी।
آج بھی بات کرنے کی ضرورت ہے اور بات کرنی پڑے گی. خدارا ماؤں کی گودیں مت اجاڑیے. یہاں ہمیں مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ملتے ہیں, وہ روتے ہیں, ان کے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس جگہ کو اپنی منزل بنا رکھا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اس لیے خدارا حالات کا ادراک کیجئے اور ریاست جموں و کشمیر کے اندر امن کو موقع دیجئے. نہتے مظلوم لوگوں کو مزید مت ماریے. ان کے مطالبات کو مان کر کشمیریوں میں وہ جو آپ کے لیے محبت ہے اس کو پھر سے موقع دیجئے. اور یہی ریاست پاکستان کے حق میں ہے, یہی ریاست جموں و کشمیر کے حق میں ہے, اور یہی ان ہمارے کشمیریوں کے حق میں اور ان کے دلوں کی بات ہے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انڈین بربریت کو جھیل رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انہیں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے موقع دے کر ان کے مطالبات کو مان کر آگے بڑھنا پڑے گا. اور جو اس وقت الیکشن کی صورتحال ہے جو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نہیں بولتے, وہاں بلیک آؤٹ ہے, ہمارا میڈیا وہاں نہیں جا سکتا اور باہر کا میڈیا اس پہ بات کرتا ہے, تو اس کو کالعدم کرنے سے, ان کو بین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. صحیح راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا. کشمیری بہت محبت کرتے ہیں ریاست پاکستان سے, وہ اسے اپنا پہلا قبلہ مانتے ہیں. تو یقینی طور پر پہلے قبلے والوں کو بھی اسی طریقے سے ان لوگوں سے محبت کرنی پڑے گی جن کو اب لاڈلا بچہ کہتے ہیں. لاڈلے بچے کے ساتھ ایسا ہوا نہیں کرتا. پھر بھی جو ہو گیا سو ہو گیا, اب بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور مذاکرات کے راستے کو اپناتے ہوئے جو ریاست جموں و کشمیر کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے اس کو فی الفور بحال ہونا چاہیے. سب سے پہلے انٹرنیٹ کی بندش کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیاروں سے بات کرنے کے قابل ہو سکیں. بہت شکریہ. جانیں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت, دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے آزاد کشمیر میں اس طرح کے حالات ہوں گے. اور ان ایسے حالات جن لوگوں نے پیدا کیے ہیں, مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے. میرا سمپل سا ان سے یہ سوال ہے کہ جو معاہدہ ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ ہوا, اس معاہدے میں پاکستان کا ایک فارنر ایکس پرائم منسٹر بھی اس معاہدے کے اندر موجود ہے, پاکستان کے وفاقی وزیر موجود ہے, ان کے دستخط موجود ہے. اسی طرح سے آزاد کشمیر کی بھی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے وہ موجود ہیں. جب وہ سارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس پہ دستخط ہو گئے, ہونے کے بعد جب آپ نے ایک معاہدے کو تسلیم کیا, تسلیم کرنے کے بعد اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ میرا یہ سوال ہے. کس نے نہیں ہونے دیا؟ اس کے پیچھے کون سی وہ قوتیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ قوتیں نہ تو پاکستان کی وفادار ہیں, نہ وہ آزاد کشمیر کی وفادار ہیں. وہ پھر مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. جہاں تک یہ بات ہے جی کہ اس تحریک کے پیچھے کچھ انڈیا کا ہاتھ ہے, تو میں یہاں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 0% بھی اس کے اندر کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں کوئی انڈین انوالو ہے, کوئی انوالو نہیں ہے. لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں, وہ ہر بندے کو پتہ ہے, وہ ان سب کو بھی پتہ ہے جو آج جو گولیاں چلا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ بنیادی مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل ہونا چاہیے. اور یہ جس طرح کی جو بربریت ہو رہی ہے, اس بربریت کو ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہاں حالات جو ہے نا وہ ہم پڑھتے رہے ہیں تاریخ میں کہ بنگلہ دیش کے اندر کس طرح سے جو ہے نا وہ فورسز نے کس طرح سے ظلم کیا. آج لوگ کہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ظلم کشمیر کے اندر دہرایا جا رہا ہے نیتی لوگوں پر. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, وہ صرف اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مطالبات آپ مان چکے ان مطالبات پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ عمل درآمد آپ کرتے آپ ان کو گولیاں ماریں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اب بھی وقت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس پہ نظر ثانی کریں, لوگوں کے ساتھ ان سے بیٹھ کے یہ معاملات حل کریں. یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے, تو جب دیر ہو گئی تو پھر آپ کے پاس بھی شاید بہت کچھ نہیں بچے گا. تو میری گزارش ہوگی جو پاکستان کے کرتا درتا ہیں, آزاد کشمیر کے جو نام نہاد سیاستدان ہیں, ان سے بھی کہ خدا کا خوف کرو, آگے بڑھو,
اور ان لوگوں سے مذاکرات کر کے ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مانو، اور یہ جو صورت عالم جو دیار غیر میں لوگ جو ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی بھی تاکہ کم ہو، ان کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ فی الفور انٹرنیٹ اور جو ان کا خوراک کا مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، جو لوگوں کو اسپتالوں تک رسائی ملنی چاہیے فی الفور ملنی چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ جس طرح سے وہ ماضی میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہے تھے اسی طرح سے وہ زندگی گزاریں، حالات نارمل ہو۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں آج شراز صاحب تشریف لائے، بہت بہت شکریہ ان کا۔ تو ہم نے یہاں پہ ماشاءاللہ کافی تبادلہ خیال کیا۔ کشمیر کی سچویشن کے بارے میں میرے اندازے کے مطابق جتنے میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں یہی کہوں گا کہ کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ایک ہی مذہب اور رشتے میں اور رشتہ داری میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کا علیحدہ ہونا یا کسی کو کچھ کہنا یا ٹیررسٹ بنانا یہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے ثابت ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ سچویشن بہت دیر سے چل رہی ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں، خاص کر انٹرنیٹ کے بارے میں۔ تو میری سب سے یہ التجا ہوگی کہ اس سچویشن کو جتنا جلدی ریزولو کر سکے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے جی آپ کو شراز صاحب آپ تشریف لائے ساؤتھ ہیمپٹن، آپ کو خوش آمدید، اور زیارت صاحب کے بہت بہت شکریہ، بہت اچھا محفل رہی ہماری۔ اور میری ذمہ داران پاکستان میں اور کشمیر میں سب یہی ایک ان سے ریکویسٹ ہے کہ دونوں طرف سیم مذہب، سیم کتاب، سیم خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، تو انسانیت کا خیال رکھیں اور جو ملک کے لیے اور انسانیت کے لیے بہتری ہو، پاکستان کی بدنامی نہ ہو، ایسے فیصلے کریں کہ پاکستان کا وقار اس سے بڑھے، نہ کہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہو۔ جی آپ نے گفتگو سنی۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں جو ہمارے پاکستانی کشمیری آباد ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے نہ صرف فکر مند ہیں، جو کچھ سیاسی طور پر ہو رہا ہے، جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح پارلیمنٹ نان فنکشنل ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا عدالتیں جس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں، جس طرح وہ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں، اور حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو آرڈر دیا، اس کے بعد جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ سب نے دیکھا، اور جس طرح عدالتوں کے فیصلوں کی توہین کی گئی وہ پوری دنیا نے رپورٹ کیا۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ پچھلے 70-75 دنوں سے ہو رہا ہے، جس طرح گولیاں چلی، جس طرح انٹرنیٹ بند کیا گیا، جس طرح لاشیں گری، جس طرح فوڈ کی سپلائی، دوائیوں کی سپلائی روکی گئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور انٹرنیٹ جس طرح بند کیا گیا اور سچ کو جھوٹ کے لبادے میں اوڑھ کر بیچنے کی کوشش کی گئی، اور میڈیا پر وہی خبریں چلائی گئی یہ دہشت گرد ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں۔ اس سے پاکستان، نہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر ایک مایوسی پھیلی ہے، بلکہ اوورسیز میں بھی بسنے والے جتنے بھی پاکستانی کشمیری ہیں، یہ میرے ساتھ چودھری زیارت صاحب ہیں، چودھری فاروق صاحب ہیں، چودھری حکمناز صاحب ہیں، یہ ہمیشہ ہر جگہ ہر فنکشن میں پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر ہمیشہ 14 اگست ہو، کوئی اور دن ہو، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ انڈین ہائی کمیشن کے باہر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے انڈین ایٹراسٹی کے خلاف وہاں پر مظاہرے کرتے تھے، لیکن آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ بجھے بجھے سے دل ہیں ان کے، اور مایوسی ہوئی ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ آخر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتنی سختی کیوں کی گئی، کیا منصوبہ ہے، کیا نہیں ہے۔ اور ہم نہ صرف پاکستان میں جس طرح آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ویسے یہاں پر ہم پاکستانی اور کشمیری سائیڈ بائی سائیڈ رہتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں اکٹھے پڑھتے ہیں، اور جو پاکستان اور آزاد کشمیر کا رشتہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی یا سازش کی گئی، اس کا اثر یہاں بھی پڑ رہا ہے، اور نفرتیں اور ایک نفاق کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے، یہاں جو لوگ ہیں انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں دھرنے کے مقام پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ آپ نے مانے ہوئے ہیں، انہیں تسلیم کریں اور وہاں سے کرفیو ہٹائیں، لوگوں کو ایک سیف ایگزٹ دیں۔ وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی کشمیری ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے 2-4 لوگ آپ کو ان کا طریقہ کار ٹھیک نہ ہو، مستحیل ہو، لیکن اوورآل ہم سارے کشمیری ہیں، وہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ نہیں ہیں، انڈیا کے نہیں آئے ہیں۔ تو اگر آئے بھی ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پکڑنا۔ تو یہ معاملات وہاں پر جب سیٹل ہوں گے تو چیزیں یہاں بھی بہتری کی طرف ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جس طرح جعلی حکومت
वहाँ पर कायम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आज़ाद कश्मीर के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को जब वो बरतानिया में आते थे उन्हें हार पहनाते थे, उनके लिए दावतें करते थे, पार्टियों के ओहदे लेकर बैठे हुए थे। अब इनके अंदर वो सकत नहीं है या उनके अंदर कोई वो खुशफहमी नहीं रही, चूँकि आप मुश्किल में इनकी माँओं, बहनों और बेटियों और एहतजाज करने वालों के साथ नहीं खड़े हो सके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपका कोई रिसेप्शन अच्छा नहीं होगा पहले की तरह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।